अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के डिसाइफर में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का रिकॉर्ड बदस्तूर कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास शुरू हो चुका है न्यूयॉर्क में, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में। उन्होंने भी जनरल असम्बली से खिताब किया है और मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने मुतादिद मुलाकातें भी की हैं। हम ख़ास तौर पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से उनकी मुलाकात का तज़किरा करेंगे और बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात का जायज़ा भी लेंगे। शो के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फरजाना अल्ताफ शाह, जो कि डायरेक्टर जनरल है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। उनसे हम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। जी थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, ये क्या तज़किरा था? भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कौन सा रिकॉर्ड है जो बदस्तूर कायम रखे हुए है? अच्छा, पहले तो मैं अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। राइट। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास हर साल होता है, और इस साल 79वां इजलास है। बिल्कुल। ये शुरू होता है, जो उसका हाई सेगमेंट होता है ना, हाई लेवल, राइट, जो तकरीबन एक हफ्ता जारी रहता है, जिसमें आप देखती हैं कि सदूर आते हैं और वज़ीर आज़म आते हैं, वज़ीर ख़ारजा आके तकरीरें करते हैं। तो ये शुरू होता है हाई सेगमेंट सितंबर के तीसरे मंगल को। सही। सो स्पेसिफिक। हाँ, सो स्पेसिफिक। जो तीसरा मंगल होता है सितंबर के महीने का, उसमें ये हाई सेगमेंट शुरू होता है। सही। और उससे 2-3-4 पहले UNGA का इजलास शुरू होता है, लेकिन जो हाई लेवल सेगमेंट होता है ये ट्यूसडे को शुरू होता है। सही। एक और बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है जो मैं शुरू शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहला मुल्क कौन सा होता है जो जिसको ये पोडियम मिलता है UNGA का कि वो तकरीर करे? होस्ट। आपके इल्म में है? होस्ट नहीं, सबसे पहला मुल्क जो तकरीर करता है वो ब्राज़ील है। अब ब्राज़ील क्यों करता है? अल्फ़ाबेटिकली तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगरचे ब्राज़ील का फॉरेन मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन इजलास जो है हाई लेवल सेगमेंट जो है वो शुरू होगा ब्राज़ील से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब UN बन गई 1945 में, तो पहले लोग तकरीर नहीं करना चाहते थे कि सबसे पहले हम नहीं करते, पहले और लोगों को करने दें, हम जरा बाद में कर लेंगे। वॉलंटियर वन। हाँ, तो ब्राज़ील ने हमेशा कहा कि चले जी हम कर लेते हैं, अगर और करने को कोई तैयार नहीं है। तो उसके 1955 के बाद फिर ये रिवायत ही पड़ गई कि अब ठीक है, अब जो भी हो अब ब्राज़ील ही पहले तकरीर करेगा। सही सही। तो सबसे पहले जो तकरीर होती है UNGA का जो हाई लेवल सेगमेंट होता है, ब्राज़ील से शुरू होता है, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, न्यूयॉर्क जनरल असम्बली वहाँ पे है, न्यूयॉर्क सेक्रेटेरिएट सारा वहाँ पे है, तो UN का, तो वहाँ से फिर सदर जो है अमेरिका का वो तकरीर करते हैं। इस बार सदर बाइडन उनकी आखिरी तकरीर थी, क्योंकि वो अब रेस में हिस्सा नहीं ले रहे। अच्छा, जो भारत का रिकॉर्ड है, आपने पूछा, भारत को यूनाइटेड नेशंस में ये एजाज़ हासिल है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ने सबसे लंबी तकरीर की अभी तक। वो UNGA में जनरल असम्बली में नहीं थी, सही, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में थी। राइट। लेकिन वो तकरीर कितनी लंबी थी, आप अंदाजा लगा सकती हैं? 1.5 घंटा। बहुत ज्यादा कीजिए। 2.5। बहुत ज्यादा कीजिए। 3 hours। बहुत ज्यादा कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 7 घंटे और 48 मिनट। वाओ। कृष्णा मेनन उनके डिफेंस मिनिस्टर थे। सबसे लंबी तकरीर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में वो हुई। So much to say। हाँ, उसके बाद फिर जो UNGA में जनरल असम्बली में सबसे तवील तकरीर है या थी, अभी तक जो है रिकॉर्ड जिसका है वो क्यूबा का है। सही। क्यूबा के जो लीडर थे फाइडल कास्ट्रो, उनकी तकरीर तकरीबन आप कह लें 1960 में उन्होंने दी थी। वो 4-5 घंटे की तकरीर थी। सही। इतनी लंबी तकरीर। और उसके बाद जो फिर आता है जो नंबर, आप कह लीजिए कि 2.5 घंटे की तकरीर, निकिता खुश्चेव जो कि पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उनके लीडर, तो उन्होंने भी 1960 में इतनी लंबी तकरीर की थी। सही। और ये वो ज़माना है जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था 1962 में। और उसके बाद फिर जो मतलब हमारे हाल में अगर आप देखिए तो 2009 में
لیبیا کے جو صدر تھے یا لیڈر تھے محمد قدافی، ان کی جو تقریر تھی تقریباً 96 منٹ تھی، جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ، کچھ زیادہ. تو یہ ایک بنیادی کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے شیئر کر دوں. اب دیکھیے تقاریریں تو ہو رہی ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے بھی آج تقریر کی، لیکن ہم اس کا ذکر کل کریں گے انشاءاللہ کل کے ڈیسائفر میں، کیونکہ آج اور بہت سے موضوعات ہیں جو میں کور کرنا چاہتا ہوں. رائٹ. کیونکہ اس وقت 2 جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں، ایک تو غزہ لیبنان وغیرہ میں ہو رہی ہے، اس کا بھی ہم کل ذکر کریں گے کیونکہ اس کے بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور ایک جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں، روس اور یوکرین کے درمیان. آج تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی ایسی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، میں سمجھتا ہوں. ایک تو دیکھیے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے خطاب کیا، اور یہ جو خطاب ہوتا ہے یوزلی تمام جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے ذکر کیا نا کہ لمبی تقاریر کتنی ہوتی ہیں، لیکن جو یوزول ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیجیے 10 سے 15 منٹ تک کا وقت دیا جاتا ہے. یہ ہر سربراہ کو یہی کہا جاتا ہے رہنما کو کہ آپ 10 سے 15 منٹ تک تقریر کریں، لیکن کوئی قید نہیں ہے. جس طرح یہ ان لوگوں نے گھنٹوں تقاریر کی تو کوئی یہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال زیلنسکی صاحب نے بھی تقریر اپنی مختصر ہی رکھی، تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں 12 سے 15 منٹ کی تقریر تھی. انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، لیکن ایک بات وہ کرنا بھول گئے. کیا 2-3 باتیں تو انہوں نے کی کہ جی دیکھیں رشیا جو ہے ہماری جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ اگر نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ ہوا، پلانٹس پہ حملہ ہوا، تو اس سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ریڈیشن ہوتی ہے. تو اس سے صرف یوکرین کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پورے یورپ کو نقصان ہوگا. تو اس لیے جو ہے اس وار کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے وار کا جب ختم ہونے کی بات ہوئی تو چونکہ بہت سی تجاویز سامنے آئیں، اگر آپ کو یاد ہو تو چین نے بھی ایک تجویز دی تھی شروع کے دنوں میں، پھر برازیل جو برکس کا ممبر ہے، چین بھی ہے، برازیل نے بھی کچھ رول پلے کیا کرنے کی کوشش کی. لیکن ان دونوں پروپوزل میں ایک بات مشترک تھی کہ آپ جو سیز فائر ہے وہ فوری طور پہ کیجئے، جو کہ یوکرین کے لیے قابل قبول نہیں تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا تو پھر جو رشیا نے ہمارے علاقے قبضہ کر رکھے ہیں وہ ایک قسم کا پرماننٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پہلے رشیا وڈرا کرے ان تمام علاقوں سے جو ڈنباس ریجن ہے ایسٹرن یوکرین کا، پھر ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اس میں آپ صرف ڈنباس ریجن کی بات نہیں کرتا یوکرین، بلکہ وہ بات کرتا ہے کرائمیا کی بھی، جو کہ روس نے 2014 کو قبضہ کیا تھا. اب جو کرائمیا ہے یہ بھی اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ سوویت یونین کے زمانے میں یہ رشین فیڈریشن کا حصہ تھا، لیکن نکیتا خروشچیف نے یہ علاقہ تحفے کے طور پہ یوکرین کے ساتھ ان کو دے دیا. لیکن چونکہ یوکرین بھی سوویت یونین کا حصہ تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو پھر 2014 میں پوٹن نے فیصلہ کیا کہ انف از انف، اب یہ علاقہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ایتھنیکلی رشین لوگ ہیں، رشین اسپیکنگ لوگ ہیں. کیونکہ اسلاوک لوگ تو سارے ایک ہی جیسے ہیں، یوکرین ہے، بیلاروس ہے، رشیا ہے. تو روس نے وہ علاقہ کرائمیا کا جو ہے 2014 کو واپس لے لیا. اب یوکرین یہ تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں وہ سارے علاقے واپس کریں تو پھر ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں یا سیز فائر کے لیے تیار ہیں. لیکن روس کو یہ رشیا کا ایسا جسچر نہیں آیا، ایسا کوئی بات. رشیا مطلب نقصان تو بہت ہو رہا ہے رشیا کو اس وقت. اگر آپ دیکھیے تو رشیا کو تقریباً ایک تخمینے کے مطابق 5 لاکھ فوجی یا رشین مارے گئے ہیں ابھی تک اس جنگ میں، جو کہ اٹس ہیوج. گو کہ یوکرین کا بہت نقصان ہوا ہے، وہاں بھی ڈسپلیسمنٹ بہت ہوئی ہیں. بہت سے لاکھوں کے یوکرینینز جو ہیں وہ یا تو اور علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں جو ریلیٹیولی سیف ہیں، یا یورپ میں آ گئے ہیں، ویسٹرن یورپ میں. خاص طور پہ اگر آپ آئرلینڈ جائیے نا تو وہاں تو لوگ بہت تنگ ہیں، جو آئرش لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ یوکرینینز بہت آئے ہیں تو وہ ان کے لیے درد سر بن گئے. اب یوکرین کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو اپنی تقریر میں تو یہ بات کر لی کہ جی نیوکلیر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے رشیا، تو اس سے ریڈیشن، یہ ایک لحاظ سے آپ یوں کہیے کہ یورپین جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کو بتانے کی کوشش تھی کہ اگر آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی اور چونکہ سردیاں آ رہی ہیں
اور یہ روس کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ہمارے انرجی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں یا ڈیمز ہیں یا جو بھی ہیں وہ سارے ان کو تباہ کرے تاکہ یوکرین میں سردیوں میں ایک کرائسس کریٹ ہو، انرجی کرائسس، کیونکہ بہت سخت سردیاں پڑتی ہیں. تو وہ اب روس کی اسٹریٹجی کہتے ہیں یہ ہے، اور اس سے آبویسلی اور پریشر بڑھے گا، لوگ جائیں گے یا پھر انرجی کرائسس ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک الارم کریٹ کیا کرنے کی کوشش کی زیلنسکی صاحب نے یورپین کنٹریز کے لیے کہ آپ ہماری مدد کیجئے ورنہ آپ لوگ بھی مارے جائیں گے. تو ایک تو یہ انہوں نے ذکر کیا. دوسرا انہوں نے بار بار UN چارٹر کی بات کی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی، سوورنٹی کی بات کی، یہ ساری باتیں جو ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں. دیکھیے بحیثیت پاکستانی ہم سب سمجھ سکتے ہیں یوکرین کا، کیونکہ کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایگریشن کے ذریعے کسی دوسرے ملک کی ٹیریٹری کو آکوپائی کرے. روس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یوکرین کے صدر نے اننیسیسریلی صدر پیوٹن کو پرووک کیا ہے، بار بار نیٹو کا ذکر کر کے کہ ہم نیٹو جوائن کریں گے، جو کہ روس کی ریڈ لائن سمجھ لیجئے. اور پرانے جو ان کے منسک کا پروسیس چل رہا تھا اس کے تحت ایک کمٹمنٹ بھی دی گئی تھی کہ ہم نیٹو کو اس حد تک ایکسٹینڈ نہیں کریں گے جہاں سے روس کو خطرہ محسوس ہو. تو روس کو اب یہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ ساری جو ویسٹرن دنیا ہے چین اور روس کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کو ہم شامل نہیں ہونے دیں گے. اور اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو یوکرین کو بہت اسلحہ بھی فراہم کرتے رہے ویسٹرن دنیا، US بھی کرتا رہا. تو ایک اننیسیسری چیز جو یوکرین نے کی اور پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کی خاص طور پہ، تو اپنے آپ کو یہاں پھنسا دیا خامخواہ میں. کنسیکوینسز کے لیے بھی ریڈی رہنا چاہیے تھا. لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ ساری ویسٹرن دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، جو کہ ہوا بھی کسی حد تک. ویسٹرن دنیا نے بھی آپ دیکھیے تو کوئی تقریر آپ کو جنرل اسمبلی میں نہیں ملتی خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کی جانب سے جہاں پہ یوکرین کا ذکر نہ ہو. اور پھر صدر زیلنسکی کی ملاقات بھی ہوئی صدر پیوٹن کے ساتھ، صدر بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، جہاں پہ انہوں نے $8 بلین مزید ملٹری اسسٹنس دینے کا اعلان کیا. جس کا مطلب یہ انہوں نے کہا کہ آئی ول میک اٹ شیور کہ یہ جو امداد ہے یہ یوکرین پہنچ جائے 20 جنوری سے پہلے جب انہوں نے صدر کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کرنا اور نئے صدر نے حلف اٹھانا ہے. تو چونکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت جائیں، اور اب کچھ چانسز لگ ہی رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، لیکن آپ کی شاید خواہش پوری ہو جائے، صدر ٹرمپ جیت جائیں. اور JD وینس جو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یوکرین کی وار کا ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر جیت جاتے ہیں تو اپنے حلف لینے سے پہلے ہی وہ یہ یوکرین میں وار ختم کروا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی پہ پریشر بلڈ کریں گے. تو پریزیڈنٹ زیلنسکی کا بھی یہی ہے کہ جس قدر اسلحہ مل جائے، جس قدر ہمیں چیزیں مل جائیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر وہ جیت جاتے ہیں، جلدی مل جائیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہوگا. وہ پھر اور اسی لیے انہوں نے جو کرس کا ریجن تھا رشیا کا، اس کے اندر بھی آئے اسی وجہ سے کہ وہ اپنی جو نیگوشیٹنگ پوزیشن تھی اس میں لیوریج قائم کرنا چاہتے تھے، بڑھانا چاہتے تھے. تو ایک تو یہ پہلو بھی سامنے رکھی. اب زیلنسکی صاحب نے بات کیا نہیں کی، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی روس نے آکوپائی کر لیا ہماری لینڈ کا، بڑا ظلم ہوا. ہم مانتے ہیں کہ روس نے پیورلی انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں ٹھیک نہیں کیا. ایک ساورن کنٹری تھا یا ہے بھی یوکرین، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی خدشات تھے بھی، تحفظات تھے بھی، تو مذاکرات کے ذریعے ان کو حل کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال روس نے اپنا اسپیشل ملٹری آپریشن کر دیا. اب یوکرین کے صدر نے تقریر تو کی، لوگوں دنیا بھر میں کہا کہ جی ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ صدر جو زیلنسکی ہیں اپنی تقریر میں ذرا یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جو اسرائیل اس وقت غزہ میں یا لبنان میں کر رہا ہے، جو وہاں پہ آکوپیشن ہوئی ہے، جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ فورن آکوپیشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو صدر زیلنسکی کے لیے بڑا اچھا ہوتا کہ وہ یہ بھی ذکر اسرائیل کو بھی ذرا کنڈیم کر دیتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں.
ایک طرف تو آپ دنیا کی سپورٹ مانگ رہے ہیں نا کہ آپ کو سپورٹ کریں، دوسری طرف وہاں پہ 42,000 لوگ غزہ میں مارے گئے ہیں اور لیبنان میں معاملات شروع ہو گئے ہیں، آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. یہ مطلب کہاں کی، میں سمجھ نہیں پاتا. اگر آپ نے واقعی دنیا کی سپورٹ حاصل کرنی ہے تو پھر جو اور لوگ پس رہے ہیں، چلے کشمیر کا ذکر نہ کریں آپ، دیکھ مطلب ٹھیک ہے اس وقت وہ اس طرح معاملہ نہیں ہے گرم جس طرح لیبنان یا فلسطین کا معاملہ ہے. فلسطین کا تو ذکر کرو نا، خدا کا خوف کرو یار. پولرائزیشن نہیں ہے، یہ منافقت ہے. میں تو اس کو یہاں تک کہوں گا یہ ریئل پالیٹک ہے. انٹرنیشنل ریلیشن چلتے ہی اس طرح ہی ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ویلمنگٹن ڈیکلیریشن ایشو ہوا کوارڈ کا سربراہی اجلاس ویلمنگٹن میں ہوا، جو کہ ڈیلیور میں ہے، اور جو ویلمنگٹن جو ہے صدر بائیڈن کا نیٹو ٹاؤن ہے یا شہر ہے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں. وہاں پہ کوارڈ کی میٹنگ ہوتی ہے 1 ستمبر کو. اچھا، آپ اس ڈیکلیریشن کو اگر آپ پڑھیے تو اس میں ہے تو سارا چین کے خلاف، لیکن چین کا نام کہیں نہیں ہے اور روس کا بھی کہیں نام نہیں ہے، کیونکہ بھارت وہاں پہ نا تو روس کو کنڈیم نہیں کر سکتے. اس طرح کنڈیم تو کیا لیکن اس طرح کنڈیم نہیں کر سکتے. پھر دوسری طرف دیکھیے تو کتنی ایک منافقت یہ ہے، ڈپلیسٹی ہے آپ کہہ لیجئے، کہ جہاں پہ حماس کے 7 اکتوبر کے ایکشن کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن بھارت جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو صرف کہتے ہیں کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کو کنڈیم نہیں کرے جو ابھی تک اسرائیل نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی کامیابی جو ہے بھارت کو مل گئی کہ اس میں اس ڈیکلیریشن میں ممبئی اور پٹھان کوٹ کے جو انسیڈنٹ ٹیررسٹ ایکشنز جو بھی وہ کہتے ہیں ان کا ذکر ہے اور اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ بھارت کی میں سمجھتا ہوں. پچھلے دفعہ بھی یہی ہوا تھا آسٹریلیا کا، اگر آپ دیکھیے جو اس سے پہلے ٹوکیو ڈیکلیریشن کوارڈ کا، تو اس میں بھی ذکر ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ڈیکلیریشن میں بھی ممبئی کا بھی ذکر ہے اور پٹھان کوٹ کا بھی ذکر ہے. تو میں نے کہا یہ اپنے ناظرین کے لیے Still much more to reveal. ہاں، بہت چیزیں ابھی آنے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سی مزید جو حقائق ہیں ان سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. Stay with us.